अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदेद। भाई देखो मेरे हाथ जोड़े, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। आपने इमरान खान को अबूरी ज़मानत देनी है, बराए करम दे दें। लेकिन ये वाला काम जो चल रहा है ना, इससे इदारों में और इदारों में मौजूद शख्सियात के वक़ार को बहुत बुरे तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचता है। और अगर हमने किसी भी इदारे को किसी भी जगह पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें कम अज़ कम ये इस चीज़ का तासुर नहीं देना चाहिए कि जनाब फ़लाँ बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, फ़लाँ बंदे के लिए हम हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई रियायत निकाल के, कोई ना कोई सुकम निकाल के उसको हमने फ़ायदा पहुँचाना है। अगर इस तरह का तासुर सामने आता है तो फिर यकीनी तौर पर इदारा जो है या मुख्तलिफ लोग जो हैं, इदारे से वाबस्ता लोग जो हैं, उनकी साख के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल पैदा होता है। और सिर्फ दो मिसालें हैं जो मैं आपकी खिदमत में इस हवाले से पेश करना चाहता हूँ। मामला है इमरान खान साहब की ज़मानत का, जो कल मनसूख हो गई बैंकिंग कोर्ट की तरफ से, और सॉरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से। और इमरान खान साहब एक वल्नरेबल सिचुएशन में आ गए जहाँ पर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा अगर चाहता तो वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकता था। सबको पता है कि हुकूमत के अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि वो ज़मानत पार्क में जाए और इमरान खान उतर होकर बाहर कटे, नहीं है उनके अंदर ये तप्पड़, ये बात मानते हैं। तो फिर इतना हंगामा मचाने की क्या ज़रूरत है कि जनाब एक अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर हो जाती है लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में, और उसके बाद वहाँ पर रिमार्क सामने आते हैं कि जनाब जब तक बंदा पेश नहीं होगा अब मैं जो है ये अबूरी ज़मानत मंजूर नहीं की जा सकती, और ये जो है हम कोई ऐसी नज़ीर नहीं बनाना चाहते, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं सेट करना चाहते जहाँ पर जो है ये तासुर मिले कि कानून एक आम आदमी के लिए और है और ख़ास आदमी के लिए और है। और उसके बाद इमरान खान साहब को 8:30 बजे रात तक पेश होने का जो है वो जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जनाब 8:30 बजे तक इमरान खान साहब पेश हो गए तो ठीक है, वरना हम जो है वो लामुतनाई टाइम तक उनका इंतज़ार नहीं करेंगे। और इसी टाइम पे जब जो है वो 8 बजने वाले होते हैं, फवाद चौधरी साहब जो PTI के इजलास में शरीक थे वो आते हैं, आकर मीडिया से बात करते हैं और वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं कि जनाब आप 8 बजे तक बैठें या रात 12 बजे तक बैठें, इमरान खान ने नहीं आना। वाज़ेह पैगाम आ गया। उसके बावजूद जो है अदालत वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है, ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करती है, और ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहती है कि जनाब हम इमरान खान को सुबह 9:30 बजे तक का टाइम देते हैं। 9:30 बजे सुबह इमरान खान यहाँ पे पेश होगा और तभी उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो दी जा सकती है। सुबह के 9:30 बज जाते हैं जनाब, इमरान खान साहब नहीं आते। और इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील जो हैं अज़हर सदीक साहब वो वहाँ पे पेश होते हैं और ये कहते हैं कि जनाब डॉक्टरों का एक हंगामी इजलास चल रहा है और डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब अदालत जाते हैं तो उनकी जो टूटी हुई हड्डी है वो जुड़ी हुई जो हड्डी है वो दोबारा खुल जाएगी, और इस वजह से इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगी, और उसके बाद जो वो जो है इलाज उसके लिए मज़ीद टाइम लगेगा। लिहाजा इस इजलास का, यानी ये जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनके इजलास का हमें फ़ैसले का इंतज़ार कर लेना चाहिए, जिस पर अदालत जो है आज दोपहर 12:30 बजे तक का टाइम देती है। 12:30 बजे अदालत को फिर ये बात बताई जाती है कि जनाब अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि इमरान खान ने आना है या नहीं, हमें कुछ और टाइम दिया जाए। अदालत जो है वो 2 बजे का टाइम दे देती है। भाई बंदा पूछे इमरान खान की टूटी हड्डी जुड़ गई है और जुड़ने के बाद वो दोबारा खुल सकती है। इमरान खान ने ज़मान पार्क से GPO चौक तक दौड़ लगा के आना था, उसके पीछे उनके जो शेरू हैं वो पड़ जाने थे कि उन्होंने स्पीड आना थी। भाई अदालत ने कह दिया एम्बुलेंस पे आए, एम्बुलेंस गेट पर रोके, आगे व्हील चेयर पड़ी होगी, व्हील चेयर पे बैठने या कमरा अदालत में पहुंचे। इसके अंदर टांग के ऊपर वजन कहां से आया? वजन सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि भाईजान को अपने आप को सरेंडर नहीं करना। उनका ये ख्वाहिश है कि भाई जब मुझे गिरफ्तारी की जाए तो यहाँ पर लाशें बिछी होनी चाहिए, ज़मान पार्क से नेट तक की जो सड़क है ये खून से सुरख होनी चाहिए, वहाँ पर आंसू गैस के 1000-1500 शेल होने चाहिए, मुख्तलिफ लोगों के सर फटे होने चाहिए, लोग हस्पतालों में मौजूद हों, ताकि मुझे ये चीज़ जो मैं सड़कों पर लोगों को लाना चाह रहा हूँ सड़कों पर नहीं आ रहे। और इसके लिए जो है यही एक इस वक्त गुंजाइश बनती है कि लोगों को घेर घार के किसी न किसी तरीके से सड़कों पर लाया जाए और खून मिल जाए,
تازہ خون مل جائے, سڑکوں پر بہتا ہوا خون مل جائے, تاکہ اس کی وجہ سے میں اپنی سیاست کو کھڑا کر سکوں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا صبح 9:30 بجے 12 بجے, اور اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی. مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مسٹر جسٹس مزار علی نقوی صاحب ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے, اور وہ کیس کس کا تھا؟ سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کا. اور اس کے اندر ان کا جو تبادلہ کیا گیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. اور تبادلہ چونکہ ایک مرتبہ نہیں ہوا, ان کو تو پہلے بھی تبادلہ ہوا, سروس ٹریبیونل, بے شمار کیسز, بے شمار معاملات ان کے چل رہے ہیں. پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر کیسا افسر ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس چونکہ وہ رائٹ ہے ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا, وہ گئے. لیکن اس مقدمے کی سماعت کے دوران جو سوال زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ جناب پنجاب کے اندر اسمبلی کی تحلیل کے باوجود انتخابات کیوں نہیں ہو رہے. اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ جناب جج صاحبان نے فرمایا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے. الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا رہا, باقی سب کچھ کر رہا ہے. 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئین سے انحراف ہوگا. اور یہ ریمارکس, مقدمہ ہے غلام محمود ڈوگر صاحب کا تبادلے کا, اور اس تبادلے کے اندر الیکشنز پنجاب میں 90 دن کرانے کے لیے بحث شروع ہو جاتی ہے. اور نہ صرف بحث شروع ہو جاتی ہے بلکہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو فوری طور پر طلب کر لیا جاتا, فوری کہ دیر اینڈ دین دستی حاضر ہو جا, کوئی ٹائم نہیں ہے, فوراً نکلو اور فوراً پہنچو یہاں پر ہمارے حضور پیش ہو جاؤ. اور وہ بھائی 30 منٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو پیش ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ دوبارہ اپنی کارروائی کا آغاز کرتی ہے. ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ انہوں نے کہا جناب ہمارا کام ہے الیکشن کرانا, جب الیکشن کے لیے تاریخ مل جائے گی ہم الیکشن کرا دیں گے. اب الیکشن کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں, پیسے چاہیے, فنڈز چاہیے, جو حکومت نے دینے ہیں. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ROs جو ہے وہ عدلیہ نے دینے ہیں, عدلیہ کہتی ہے جناب ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے. تیسری بات ہے سیکیورٹی, وہ پولیس نے دینی ہے اور فوج نے دینی ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہم مصروف ہیں, ہم نہیں دے سکتے, تو بتائیں ہم الیکشن کیسے کرائیں. انہوں نے کہا جناب باقی چھوڑو, کوئی بندہ کیا کہتا ہے, سب باتیں دائیں بائیں, آپ یہ بتائیں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. لو ہن دسو بندہ تے کی کرے. اب جو ایشو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ریمارکس کے اندر بڑے واضح انداز میں بتایا کہ جناب جس ادارے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا رہا. تو میرا عاجزانہ, منہ دبانا, جس طرح کا فدویانہ, جو مرضی آپ سمجھ لیں, وہ سوال ہے کہ بھائی جان وہ کون سا ادارہ ہے پاکستان میں جو اپنا کام کر رہا ہے؟ وہ کون سا ادارہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے؟ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے, یہ جو وابڈا والے ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیسکو والے اپنا کام, کون ہے جو اپنا کام کر رہا ہے؟ عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اگر تو یہ سارے لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, پھر تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے, بالکل 100% ذمہ داری آتی ہے. اور الیکشن کمیشن کے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب عدالت کو بتاتے ہیں کہ جناب الیکشن کی تاریخ میں نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر میں آئین کی ایک شق پر عمل درآمد کرتا ہوں 90 دن والے الیکشن کرانے کی تاریخ پر, تو آئین کے ایک دوسرے آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ جناب یہ کام اس طریقے سے کرنا, میں ویسے کر لوں گا. اور بات بڑی جینون ہے, کیونکہ جب آپ آئین کی 2 شقوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں, ایک شق پر عمل درآمد سے دوسری شق کا انحراف ہوتا ہے, تو آپ دونوں طرف سے پھنس گئے. ایک شق پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کے ذریعے آپ پر کارروائی ہو جائے گی, پہلی شق پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس پر کارروائی ہو جائے گی, ہر ایک طریقے سے پھنسا ہوگا. اور جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے فاضل عدالت کو اس بارے میں بھی آگاہ کیا کہ جناب ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تشریح کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, کہ جناب یہ جو ایک ابہام کی کیفیت ہے یہ جو پیدا ہو گئی ہے, یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوئی. پھر انہوں نے جو ہے سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ واضح طور پر بتایا کہ جناب نہ مجھے اختیار استعمال کرنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی مجھے کام کرنے دیا جا رہا ہے. اب یہ بات بھی بڑی جینون ہے, اختیار کس کا ہے؟ الیکشن کرانا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. جب اسمبلی تحلیل ہو جائے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے تو اس کے بعد جو تمام تقرر و تبادلے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے مشروط ہوتے ہیں.
الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر آپ کوئی تقرر و تبادلہ نہیں کر سکتے، اور اگر الیکشن کمیشن تقرر و تبادلہ کرتی ہے اور کسی ایک ایسی شخصیت کا کرتی ہے جو عمران خان صاحب کا فیورٹ رہ چکا ہے، جو اوپنلی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اگر اسی شخص کو سی سی پی او لاہور لگایا جائے گا یا رہنے دیا جائے گا یا عہدے پر بحال کیا جائے گا، تو کیا یہ شفاف الیکشن کو کمپرومائز کرنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ 100% ہوگا۔ لیکن یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ایک چیز کو واضح کرتی ہیں کہ قانون، آئین اور عدالتیں عمران خان صاحب کے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو لوگ رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں وہ ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر جا کر جواب دیتے ہیں، میلارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو بات ان سے کہی جاتی ہے اس بات کا نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہوئے عدالت کے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں کہ جناب یہ چیز ہے اور اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ دوسری جانب ایک ایسی شخصیت ہے جو نومبر سے پہلے 6 مرتبہ، نومبر سے پہلے جب حملہ نہیں ہوا تھا 6 مرتبہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا اپنی عبوری ضمانت کو اس میں توسیع کے لیے، لیکن پیش نہ ہونے کے باوجود ان کی عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ حملے کے بعد 16 مرتبہ انہوں نے استثناء لیا، لیکن اس کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت ان کو ٹائم پہ ٹائم دے رہی ہے کہ جناب 8:30 بجے آ جاؤ، چلو صبح 9 بجے آ جاؤ، چلو دوپہر 12 بجے آ جاؤ، چلو دوپہر 2 بجے آ جاؤ، لیکن وہ بندہ پیش نہیں ہو رہا۔ وہ بندہ خود کو قانون اور عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں پیش ہونے کا اس کو فائدہ ہے۔ وہ کالی اینک لگا کے جائے گا جناب، یوں گاڑی کے اندر شبا کے ساتھ وہ فوٹو سیشن ہوں گے، سارے یوتھ یہ جو ہیں عمرانڈوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آئیں گے اور کہیں گے دیکھیں کیا کر دیا عمران خان نے، ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا یہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہونے سے وہ جو پولیٹیکل پرپز ہے وہ سرو نہیں ہوگا، اور عدالت اگر ان کو ہفتے کی 10 دن کی 7 دن کے لیے راہداری ضمانت دے دیتی ہے تو اس کے باوجود ان کو عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔ اور وہ بندہ جو پاکستان کا اس وقت ماما بنا ہوا ہے وہ کیسے بن سکتا ہے عدالت کے سامنے جائے گا؟ کیونکہ ان کے نزدیک رول آف لا صرف وہی ہے جو وہ تصور کرتے ہیں، وہ رول آف لا ہے جہاں پر ان کو رعایت ملتی ہے، وہ رول آف لا ہے جہاں پر عدالتیں گھر بیٹھے ان کی حاضری لگا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام پاکستانی، میرے اور آپ کے لیے، کیا کسی عدالت کے اندر اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ عدم پیشی کے اوپر جناب یا ایک درخواست وکیل لے کے چلا جائے جناب میرا موکل بیمار ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، اس کی عبوری ضمانت دے دیں، وہ جج صاحب کہیں گے چک اپنی فائل تے نکل؟ یہ رعایت مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور 4 مرتبہ پہلے اور 16 مرتبہ بعد، یعنی 20 مرتبہ یہ رعایت 20 مرتبہ اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اس کے علاوہ یہ رعایت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور اس کے باوجود عدالت وہ کیس کی فائل اٹھا کر باہر پھینکنے کی بجائے ریسٹرینٹ کا، صبر و تحمل کا، ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ جناب صبح 8-9 بجے آ جانا، نہیں تو اچھا چلو 12 بجے آ جانا، چلو 2 بجے آ جانا، لیکن نہیں آئیں گے۔ اور اس کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ سڑک لال ہوتی نظر آنی چاہیے۔ اور ایک ویڈیو کلپ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر اس کے سکرین شاٹس دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی زمان پارک کا کلپ ہے۔ وہاں سے پولیس کی کچھ موبائلز گزر رہی تھیں، اور ان موبائلز کر وہاں پر موجود جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر جو حال کیا ان پولیس افسران کا، ان کے بارے میں کس طریقے کی زبان استعمال کی گئی، کس طرح کے نعرے لگائے گئے، کس طرح کا ان کو اکسانے کی اور ان کو تشدد پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ویڈیو میں چونکہ چلا نہیں سکتا، اس کے صرف آپ کو اسکرین شاٹس دوں گا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز کے کلپس موجود ہیں، اور اگر وہاں پر پولیس والے بھی ڈنڈا اٹھا کے نیچے اتر آتے، بالکل ویسے ہی جیسے کراچی کی ایک ویڈیو نہیں آ رہی، وہ رینجرز والے گاڑی کو ٹکر مارتے ہیں، جو پولیس وہ جو موٹر سائیکل والا نیچے پڑا ہوتا ہے انہیں چکا کٹن لگ پہن دینے، اگر یہاں پر ویسی ہی سچویشن ہوتی تو پھر آپ بتائیں کیا ہوتا؟
معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو ابہام ہے قانون میں، یہ جو فیوریٹزم ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے، تو کبھی کس عدالت سے آواز آتی ہے کہ جناب 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے، کبھی کس جگہ سے آواز آتی ہے، کبھی کس جگہ سے آواز آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ایک سسٹم عمران خان صاحب کے اس مطالبے کو ہر حال میں عملی جامہ پہنانے کے لیے متحرک نظر آتا ہے، یہ دیکھنے کے بغیر کہ جناب فیکچول پوزیشن کیا ہے۔ اگر چیف الیکشن کمیشنر یہ بات آن دی ریکارڈ in front of the judges of Honorable Supreme Court of پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی، حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی، جو جوڈیشری ہے وہ مجھے آروز نہیں دے رہی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مجھے پریزائڈنگ آفیسرز نہیں دے رہا، مجھے انتخابی عملہ نہیں دے رہا، پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو بتائیں الیکشن کمیشن چاند پہ جا کے الیکشن کرائے گا؟ کہاں پہ کرائے گا؟ بھائی اس کے پاس پیسے ہوں گے بیلٹ پیپر چھپوائے گا، اس کے پاس پیسے ہوں گے گاڑیاں رینٹ پہ لے گئے انتخابی عملے کو لے جانے کے لیے، اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ باقی اپنا نظام چلائے گا۔ جب اس کو پیسے ہی نہیں ملیں گے تو کہاں اپنے پہلے اسکندر سلطان راجہ کہے گا جناب میں 20 ارب روپے خرچ کراؤ الیکشن؟ سر نہیں پاسبل، عزت مآب ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں پاسبل۔ جب تک یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ایک پراپر، یا تو آپ سو موٹو ایکشن لے لیں نا، آپ سو موٹو ایکشن لیں، آپ کے پاس دستور پاکستان میں یہ اختیار موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو ایکشن لے لے اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو، گورنر پنجاب کو، آئی جی پنجاب کو، آئی جی خیبر پختونخوا کو، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو، کیئر ٹیکر چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، سب کو طلب کر کے سب کو نوٹس دے اور وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ جناب فلاں تاریخ کو الیکشن ہونے، اور اس وقت اگر الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول نہ جاری کرے، الیکشن نہ کرائے، تو پھر الیکشن کمیشن کی گردن اتار دیں، آپ گردن اتار دیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایک ایسے افسر کے لیے اس کو سی سی پی او لاہور کو میں دوبارہ لگانے کے لیے اگر ہم نے پورے کے پورے نظام کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دینا ہے، اگر عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے پورے کے پورے نظام کو ایک مذاق بنا دینا ہے، تو پھر اب بہتر یہ ہے کہ ہم پورے کا پورا نظام اٹھا کر عمران خان صاحب کے حوالے کر دیں۔ آرڈر فرمانا ہے آپ نے، آپ کے احکامات پر عمل درآمد ہر ایک ادارے کا فرض ہے۔ آپ آرڈر کر دیں عمران خان آج تو وزیر اعظم ہے، تو جو تک زندہ وزیر اعظم رہے گا، ختم ہو جاتی بات۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہونا تو پھر جو آپ نے فرمایا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا رہا، باقی سارے کام کر رہا ہے، تو پھر جو ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ آپ کو خود اپنے کہے ہوئے الفاظ کا جو مان ہے وہ رکھنا چاہیے۔ بڑی دست بدستہ ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے یہی استدعا ہے کہ جناب جو حقیقی سچویشنز ہیں، جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں، جو اس وقت درپیش کنڈیشنز ہیں، قانون، آئین اور ضابطے یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں پر کوئی فیوریٹ نہیں ہوتا، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اسی لیے وہ جو قانون کا ایک مورت بنائی ہوئی ہے نا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ یہ فرق نہ کر سکے کہ امیر کون ہے، غریب کون ہے، فیوریٹ کون ہے، شودر کون ہے، برہمن کون ہے۔ وہ یہ نہ دیکھے، اس کا کام ہے انصاف دینا اور ترازو کو مساوی رکھ کر، برابر رکھ کر انصاف ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔